अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं और सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह जितने भी बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफ़ा अता फ़रमा, और जो कमज़ोर हैं उन्हें क़ुव्वत अता फ़रमा, और जिनके घरों में खैर बरकत नहीं हो रही मेरे मौला अपनी रहमत से उनके घरों में खैर बरकत अता फ़रमा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। बीवी को कैंसर हुआ तो मेरी माँ कहती तू दूसरी शादी कर ले, उस पर पैसे जाया मत कर, इसने तो वैसे ही मर जाना है। मैंने माँ की बात मानकर दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी का इलाज बंद कर दिया, वो तड़प तड़प कर मर गई। मैं बीवी के साथ अमेरिका आ गया, वहाँ जॉब की और सुकून से रहने लगा। मगर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं माजूर हो गया। मेरी जॉब भी खत्म हो गई। बीवी मुझे अस्पताल ले गई, मगर पैसे न होने की वजह से डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार कर दिया। मैं बीवी के साथ सड़क पर बैठकर भीख मांग रहा था जब एक औरत गाड़ी का शीशा नीचे करके मुझे भीख देने लगी, मगर उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो तो मेरी बीवी। मैं अपनी खाला की बेटी हीरा से मोहब्बत करता था और उसी से शादी की थी, मगर मैंने ये शादी अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ की थी, क्योंकि हीरा यतीम थी और जहेज में कुछ नहीं लाई थी। मगर मुझे बस हीरा चाहिए थी, मुझे जहेज वगैरह का कोई लालच नहीं था। महीने बाद जो तनख्वाह मुझे मिलती मैं वो सारे पैसे हीरा के हाथ में रख देता। वो ऐसे खुश हो जाती जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने मेरे घर को जन्नत बना दिया था। शादी के 6 माह गुजरे थे कि अम्मा ने शोर मचा दिया कि अब जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दो, तुम दोनों की अब औलाद हो जानी चाहिए। औरत की इज्जत तभी होती है जब वो माँ बनती है। अगर कोई मसला है तो मैं तुम्हारी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, इलाज होगा तो औलाद भी हो जाएगी। मैं अम्मा से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उनकी बात सुनकर उन्हें कोई जवाब ना देता। मेरी नानी अम्मा भी मेरी माँ का साथ दे रही थी। उनकी बातों की वजह से हीरा परेशान रहने लगी थी, जबकि अम्मा खुद दिल की मरीजा थी। वो बीमार रहने लगी थी और फिर एक दिन अम्मा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने का वक्त ही ना मिला और अम्मा फौत हो गईं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उस दिन मैंने अपने आप को बहुत कोसा था। काश मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता तो हो सकता था मेरी माँ कुछ साल और जी लेती। मैं खुद को मुजरिम समझने लगा। हीरा अब ज्यादा वक्त नानी अम्मा के पास गुजारती थी। वक्त गुजरता गया। हम दोनों ने डॉक्टर से अपना अपना चेकअप भी करवाया, मगर सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा ऐसा होता है, कुछ वक्त लगता है, परेशान ना हो। लेकिन वक्त ही तो वो चीज थी जो गुजर रही थी और हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा था। अब शादी को 2 साल होने वाले थे। आसपास के लोगों की नजरें भी बदलने लगी। कुछ रिश्तेदारों ने बातों में तंज शामिल कर लिया, बच्चे की खबर कब आएगी या ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। मैं सुनता और नजरअंदाज करता, लेकिन हीरा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब वो खुद मुझसे सवाल करती, अगर कभी औलाद ना हो सकी तो तुम हो ना, बाकी सब वक्त की बात है। ये कहकर मैं मुस्कुराता, लेकिन मेरी मुस्कुराहट में यकीन कम और तसल्ली ज्यादा होती थी। ये वो मकाम था जहाँ मोहब्बत अपनी असल आजमाइश में दाखिल हो चुकी थी और मैं अभी भी यही समझता था कि हम ये सब झेल लेंगे, लेकिन जिंदगी ने जो सोच रखा था वो हमें मालूम नहीं था। वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी एक खामोश मामूल में बदलने लगी। मैं सुबह दफ्तर चला जाता, हीरा घर में छोटे मोटे काम करती, कभी नानी के पास चली जाती, कभी किताबों में खोई रहती। अगरचा औलाद न होने का गम कहीं न कहीं बाकी था, लेकिन हमने जीने का तरीका अपना लिया था। एक दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया, हीरा किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी। मैंने देखा कि उसकी रंगत पहले से ज्यादा जर्द हो गई है। मैंने पूछा तबीयत तो ठीक है? उसने नजरें चुराते हुए कहा, बस मौसम की तब्दीली है, शायद थोड़ा जुकाम सा हो गया है। मैंने सर हिला दिया। ऐसे मामूली बीमारियां अक्सर हो जाती हैं। ये सोचकर मैं बात को वहीं छोड़ गया। मगर अगले दिन जब मैं उठा तो हीरा ने नाश्ता नहीं बनाया था। वो कमरे में कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। क्या हुआ? रात से बुखार है और खांसी भी। मैंने उसका माथा छुआ, वाकई बहुत गर्म था। मैंने फौरन क्लिनिक का रुख किया। डॉक्टर ने इब्तदाई मुआयना किया, दवा दी और कहा बुखार आम लग रहा है, दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर 2-3 दिन में बेहतरी न आए तो कुछ टेस्ट करवाएगा।
2 दिन गुजर गए लेकिन बुखार और खांसी में कोई फर्क नहीं आया। तीसरी रात को वो बार बार उठकर पानी पीती। खांसी की शिद्दत इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वहाँ कुछ ब्लड टेस्ट करवाए। फिर 1-2 दिन बाद रिपोर्ट्स आ गईं। डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया। रमीज साहब, हमें कुछ गैर मामूली चीजें नजर आई हैं। आपको मुकम्मल सच्चाई सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं थोड़ा परेशान होकर बैठ गया। क्या बात है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। आपकी बीवी को ब्लड कैंसर है। मेरे हाथ से फाइल गिर गई, जैसे एक लम्हे में सब कुछ बदल गया हो। ये आप क्या कह रही हैं? कोई गलती तो नहीं? डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई, नंबर, ग्राफ, तमाम शवाहिद। हम मजीद टेस्ट करवाएंगे, लेकिन इस वक्त जो अलामात हैं वो यकीनन कैंसर की तरफ इशारा करती हैं। आपको एहतियात और फौरी इलाज की तरफ बढ़ना होगा। मैं अस्पताल से बाहर निकला, सर्दी के बावजूद पसीने में भीगा हुआ। गाड़ी की सीट पर बैठकर मैंने हाथों से चेहरा ढांप लिया। दिमाग साकित हो चुका था। ये वो खबर थी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। घर पहुंचा तो हीरा सोफे पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर बोली, क्या हुआ? रिपोर्ट्स आ गई। मैंने नजरें चुराई। बस वायरस है, कुछ कमजोरी है, दवा दे दी है डॉक्टर ने। वो मुस्कुराई। अच्छा है, मुझे भी लग रहा था कोई बड़ी बात नहीं, बस थकन हो गई है शायद। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, हाँ, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात मैंने खुद से वादा किया कि मैं हीरा को सच नहीं बताऊंगा। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी हालत पहले ही बिगड़ रही थी। अगर उसे पता चल गया कि वो कैंसर का शिकार है तो वो जहनी तौर पर भी टूट जाएगी। मैंने अगले दिन बड़े अस्पताल से अपॉइंटमेंट ली और उसका मुकम्मल चेकअप करवाया। मजीद टेस्टों से तशखीस की तस्दीक हो गई। डॉक्टर ने एक महंगा इलाज तजवीज किया, कीमोथेरेपी, बाकायदा दवाएं और वक्फे वक्फे से अस्पताल में दाखिल होना। अब मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई थी। एक वो वक्त जो मैं दफ्तर में गुजारता, दूसरा वो जो अस्पतालों, दवाखानों और रिपोर्ट्स के दरमियान गुजरने लगा। हीरा से हर बार यही कहता, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का कहा है। वो मान जाती, कभी शक ना करती। वो अब भी मेरे लिए दुपट्टा संभाल कर दरवाजे तक आती। तुम थक जाते हो लेकिन मुझे कभी नहीं झिड़कते। मैं कुछ नहीं कह पाता, बस उसकी पेशानी चूमता। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, बाकी सब फालतू है। घर के खर्चात अलग, इलाज के पैसे अलग। मैंने अपना सारा सेविंग निकाल लिया, दोस्तों से उधार लिया, कुछ जेवरात गिरवी रखवाए और हीरा को किसी बात की खबर न होने दी। लेकिन कुछ बातें छुप नहीं सकती। एक दिन वो बोली, रमीज, सच बताएं, मुझे कुछ संगीन बीमारी तो नहीं? मैंने अपने जिस्म में फर्क महसूस किया है। थकन, बुखार, दर्द, सब कुछ बदल गया है। मैंने फौरन बात पलट दी, तुम बस ज्यादा सोचती हो। हर बीमारी बड़ी नहीं होती। हम सबका वक्त कभी न कभी खराब होता है। तुम्हें बस आराम की जरूरत है। वो खामोश हो गई, लेकिन मैं जानता था वो अब कुछ समझने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया था जब तक हो सके उसे महफूज रखूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बिखरता जा रहा था। हीरा का इलाज शुरू हो चुका था। हर हफ्ते अस्पताल जाना, दवाएं लेना, टेस्ट करवाना, फिर रिपोर्ट्स का इंतजार और अगली अपॉइंटमेंट का बंदोबस्त। ये एक ऐसा चक्कर था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ वक्त तक हम दोनों ने हिम्मत से हालात का सामना किया। मैं दफ्तर में ओवर टाइम करने लगा, छुट्टी नहीं लेता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि अस्पताल से सीधा दफ्तर जाता। थकन आंखों में तैर रही होती, लेकिन जुबान पर शिकायत न होती। एक शाम मैं घर लौटा तो नानी ने आहिस्ता से कहा, बेटा, घर में आटा भी खत्म है, चाय की पत्ती भी नहीं बची। मैंने सर हिलाया, पर्स निकाला, अंदर सिर्फ 200 रुपए थे। मैंने वो नानी के हाथ पर रख दिए। कुछ कर लेंगे, बस दवा पूरी होनी चाहिए। हीरा दरवाजे के पास खड़ी थी, शायद उसने सुन लिया था। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ कमरे में चली गई। अगली सुबह जब मैं तैयार हो रहा था तो उसने चुपके से मेरे कोट की जेब में 5000 के 2 नोट रख दिए। जब वो हाथ उन पर लगा तो मैं रुक गया। कमरे में आकर पूछा, ये कहाँ से आए? वो चुप कर गई। कल मैंने अपनी एक पुरानी अंगूठी बेच दी थी। मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं बचा, तो यही काम आ जाएगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसका हाथ थामा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे जीना है रमीज, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। घर में फाके होने लगे। कई दिन ऐसा होता कि हम सिर्फ चाय पर दिन गुजार लेते।
ایک رات تو ایسا بھی ہوا کہ میں شام کو گھر آیا اور ہیرا نے پانی کا گلاس پکڑایا، بس یہی آج۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ کمزور ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن وہ اب بھی کوشش کرتی تھی کہ میرے سامنے مضبوط رہے۔ میں دفتر سے کبھی بچا کچا کھانا لے آتا، کبھی دوستوں سے قرض لیتا، مہینے کے آخر میں بجلی کا بل، گیس کا بل، سب کاغذوں میں دبے رہتے۔ ایک دن گیس بند ہو گئی، دوسرے دن بجلی کاٹ دی گئی۔ نانی نے مجھ سے کہا، بیٹا میں اپنے بھائی سے کچھ رقم مانگ لیتی ہوں، وہ شاید کچھ مدد کر دیں۔ میں نے روکتے ہوئے کہا، نہیں نانی، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اللہ ہے، راستہ نکالے گا۔ ہیرا اکثر رات کو جاگتی، چھپ کر روتی، میں جانتا تھا لیکن ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ پرانے کپڑے استری کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ سوچا کچھ پرانے کپڑے بیچ دوں، شاید کچھ پیسے بن جائیں۔ میں نے آگے بڑھ کر استری بند کی، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، آرام کرنا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ محبت آزمائش سے گزر رہی تھی، نہ صرف بیماری بلکہ بھوک، تھکن، بے بسی، سب کچھ ہماری دیواروں کے بیچ بس گیا تھا، پھر بھی ہم ساتھ تھے۔ کبھی کبھی میں ہیرا کے بال سنوارتا، وہ ہنستی، اب بھی خوبصورت لگتی ہوں۔ اب بھی میں مسکراتا، تم تو ہر دن پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ ہم دونوں کے بیچ الفاظ کم ہو چکے تھے، لیکن خاموشی میں جو سمجھ بوجھ تھی وہ پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ دفتر میں میرے کام پر بھی اثر پڑنے لگا تھا، مسلسل چھٹیاں، وقت پر کام نہ کر پانا۔ باس نے ایک دن بلا کر کہا، رامیز، ہم تمہاری حالت سمجھتے ہیں لیکن کمپنی کو بھی چلانا ہے، ہمیں تم سے بہتر کارکردگی کی امید ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، کوشش کر رہا ہوں سر، حالات تھوڑے مشکل ہیں۔ انہوں نے مہلت دی، لیکن میں جانتا تھا یہ عارضی تھی۔ کبھی کبھی دل میں سوال اٹھتا، کیا ہم اس سب سے نکل پائیں گے؟ لیکن پھر میں ہیرا کو دیکھتا جو ہر دن میرے لیے کھڑی رہتی تھی، اور خود سے کہتا، جب تک یہ ساتھ ہے میں ہار نہیں مانوں گا۔ محبت، فاقے، بیماری، قرض، تنہائی، سب کا بوجھ ہمارے کندھوں پر تھا، لیکن ابھی بھی امید باقی تھی، اور وہ امید صرف ہیرا کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ زندگی جس دائرے میں گھوم رہی تھی وہی میرا معمول بن چکا تھا، دفتر، ہسپتال، دوائیں، بل، قرض اور گھر کی خاموش دیواریں۔ اسی دوران ہمارے دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی، نام تھا ہادیہ، شعبہ ایڈمٹ میں بھرتی ہوئی تھی، لیکن پورا دفتر جیسے اس کی موجودگی سے جگمگا اٹھا تھا۔ وہ بات کرنے میں مہذب، خوش مزاج اور غیر معمولی خوبصورتی کی مالک تھی۔ پہلی بار جب میں نے اس سے کانفرنس روم میں دیکھا، وہ نیلی شرٹ میں سامنے بیٹھی تھی اور میرے ایک سوال پر مسکرا کر بولی، سر، آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے لیکن شاید جواب آپ کو بور کر دے گا۔ میں نے پہلی بار کئی دنوں بعد خود کو ہنستے ہوئے پایا، وہ انداز، وہ بات کرنے کا طریقہ، وہ آنکھوں کا اعتماد، سب مختلف تھا۔ اگلے چند دنوں میں وہ مجھ سے اکثر کام کے حوالے سے بات کرتی، کبھی فائلیں دینے آتی، کبھی چائے کے وقفے میں میرے ساتھ بیٹھ جاتی۔ ایک دن کینٹین میں اس نے پوچھا، سر، آپ ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، خاموشی وقت کے ساتھ عادت بن جاتی ہے، یا شاید دل کی کہانی سنانے والا کوئی نہ ہو۔ میں چونک گیا لیکن خاموش رہا۔ وہ مسکرا دی۔ اس دن کے بعد جیسے کچھ بدلنے لگا۔ میں ہادیہ کی مسکراہٹ کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جب سامنے آتی کچھ دن کچھ ہلکا محسوس ہوتا، اس کا ہنسی مذاق، چھوٹی باتوں پر چھیڑنا اور خاص طور پر میرا خیال رکھنا، یہ سب کچھ عجیب طور پر دل کو چھونے لگا تھا۔ ہیرا کی دوائیں اب بھی چل رہی تھیں، لیکن میں نے ڈاکٹر سے ملاقاتوں کا تسلسل توڑنا شروع کر دیا۔ پہلے ہفتے وار لے جاتا تھا، اب 2 ہفتے گزر جاتے، دوا بھی کم مقدار میں لانے لگا۔ کچھ دوائیں مکمل طور پر روک دی گئیں۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، بلکہ اب میرا دھیان بڑھ چکا تھا۔ ایک دن ہادیہ نے پوچھا، سر، اگر میں آپ سے کچھ ذاتی پوچھوں تو برا تو نہیں منائیں گے؟ پوچھو۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں، لیکن زندگی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، کبھی کبھی ہم کسی کو خوش رکھنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ خود کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے لگا وہ میری بات سمجھ گئی ہے۔ کبھی دن میں ہادیہ کو دفتر سے باہر لے جاتا، کبھی کافی، کبھی شاپنگ۔ ایک دن اس نے پوچھا، اگر میں تمہاری زندگی میں پہلے آتی تو کیا ہوتا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پتہ نہیں، شاید سب کچھ مختلف ہوتا۔
اسی دن کے بعد ہمارے تعلقات کی نوعیت بدلنے لگی۔ اب وہ صرف دفتر کی ساتھی نہیں رہی تھی۔ گھر آ کر جب میں ہیرا کو دیکھتا، وہ بستر پر لیٹی ہوتی، تھکی ہوئی، خاموش۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، آج پھر دوا نہیں لائے؟ میں نے بے رخی سے کہا، اب وہ دوا بہت مہنگی ہے اور کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، رامیز، میں جی تو نہیں رہی، بس چل رہی ہوں، کم از کم میرے لیے کچھ لمحے آسان کر دو۔ میں نے پلٹ کر جواب دیا، زندگی آسان نہیں ہے، تم اکیلی نہیں ہو جس پر بوجھ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ ہادیہ اب میرے لیے ضروری بن چکی تھی۔ وہ میرے دنوں کی روشنی تھی، راتوں کا سکون۔ میں اکثر گھر دیر سے پہنچتا، بہانے بنا لیتا اور ہیرا کے کمرے سے نظر تک نہیں ملاتا۔ ایک رات ہیرا نے کہا، کیا تم مجھ سے بیزار ہو چکے ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ اگر میں مر جاؤں تو شاید تمہیں سکون مل جائے۔ ایسی باتیں مت کرو، میں نے سرد لہجے میں کہا، مرنا جینا تمہارے اختیار میں نہیں۔ اس رات میں نے جان بوجھ کر ہادیہ کو فون کیا، کل رات میرے ساتھ ڈنر چلو۔ تمہاری بیوی کا کیا؟ اب وہ صرف ایک ذمہ داری ہے، رشتہ نہیں۔ میں نے وہ سب کہہ دیا جس کی گونج برسوں میرے پیچھے رہے گی۔ ہیرا کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی نمی، سب کچھ میں نے نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا۔ اور جب کوئی انسان بے حسی سیکھ لے تو وہ آہستہ آہستہ سب کچھ کھونے لگتا ہے، مگر اسے اس کا علم بہت دیر سے ہوتا ہے، اور میرے لیے وہ دیر بہت جلد آنے والی تھی، جس کا مجھے ابھی تک اندازہ تک نہیں تھا۔ ایک دن شام کو میں دیر سے گھر آیا، ہیرا دروازے کے پاس بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے اور جسم کی ہڈیوں پر صرف چمڑی۔ وہ کھانس رہی تھی، ہاتھ میں خالی دوا کی شیشی تھی۔ رامیز، دوا ختم ہو گئی ہے، بہت بخار ہے آج۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا، روز روز دوا نہیں خریدی جاتی، تمہیں تو لگتا ہے تمہارا کوئی علاج ہی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، نظر جھکا لی، پھر آہستہ سے بولی، میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ مانگوں، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ تو کیا میں تمہیں ہر دن دوا لا دوں؟ کیا میرے لیے کچھ نہیں؟ میں جھلک پڑا، شاید غصہ خود پر تھا، مگر نکالا اسی پر۔ وہ خاموشی سے بستر پر چلی گئی۔ رات کو میں کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے کچھ نہیں کھایا۔ آج بھی نہیں کھاؤ گی؟ نہیں، بھوک نہیں ہے، یا دکھاوا ہے؟ شاید تمہیں لگتا ہے تم بھوکی رہو گی تو مجھے احساس ہوگا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بمشکل کہا، نہیں، صرف بھوک نہیں ہے۔ اگلی صبح میں آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو ہادیہ کا میسج آیا، کافی پلان کریں، آج چھٹی لے لو۔ میں نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، لوکیشن بھیج دو۔ ہیرا کو کہہ دیا، دفتر میں میٹنگ ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ شام کو واپس آیا تو دیکھا ہیرا کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی، بخار میں تپ رہی تھی اور سانس لیتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ نانی نے پانی کا گلاس دیا، لیکن وہ پی نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کل چلیں گے، آج برداشت کر لوں گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ہادیہ سے تعلق اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب وہ میرے فلیٹ پر بھی آنے لگی تھی۔ ایک بار تو وہ رات دیر تک وہیں رہی اور میں نے اس کے لیے کھانے کا آرڈر دیا۔ ہیرا دوسرے کمرے میں نیم بے ہوش پڑی تھی، لیکن میں نے دروازہ تک نہیں کھٹکھٹایا اور نانی ماموں کے گھر پر تھی۔ تمہاری بیوی ہے نا اندر؟ ہادیہ نے پوچھا۔ بس ہے، رشتہ کاغذ پر ہے، دل میں نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہادیہ نے ہنستے ہوئے کہا، کس بات سے؟ کہ کہیں وہ سب جان لے۔ میں نے بے فکری سے کہا، اگر اس سے کچھ سمجھ آتا تو اب تک چلی جاتی۔ ان دنوں میں بالکل بدل چکا تھا۔ دفتر میں ہادیہ، گھر میں خاموش دیواریں اور درمیان میں ایک عورت جو بستر سے لگ چکی تھی۔ ایک دن میں نے دفتر سے چھٹی لی، لیکن گھر جانے کی بجائے ہادیہ کے ساتھ آؤٹنگ پر چلا گیا۔ واپس آ کر جب کمرے میں داخل ہوا تو ہیرا کا جسم بے جان سا لگ رہا تھا، چہرہ مکمل سفید اور سانس لینے میں صاف آواز آ رہی تھی۔ میں نے پانی پلایا تو وہ بولی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، آج شاید کچھ زیادہ برا ہے۔ میں نے فون دیکھا، بیٹری ختم ہو چکی تھی، ابھی نہیں جا سکتا، فون چارج ہونے دو، بس تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں، میں واپس آ جاؤں گی۔ ہیرا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ علاج مہنگا ہے اور فائدہ بھی کچھ نہیں، تمہیں خود ہی اب سمجھ لینا چاہیے۔
وہ ساکت ہو گئی، بس آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ تو اب دوا بھی نہیں ملے گی؟ نہیں، اب نہیں، میں تھک چکا ہوں۔ اس نے سہرانے سے کمبل کھینچا اور چہرہ چھپا لیا۔ میں باہر بالکونی میں جا بیٹھا، جیسے کچھ بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ اگلی دوپہر نانی نے بتایا، رات بھر ہیرا کو نیند نہیں آئی، وہ صرف تمہیں دیکھتی رہی، تو میں کیا ہر وقت اس کے سامنے بیٹھا رہوں، میرے پاس اور کام بھی ہیں۔ نانی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، محبت تم نے کی تھی یا احسان؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب وہ بستر سے بھی نہیں اٹھ پاتی، پانی بھی مشکل پیتی۔ ایک دن میں نے کہا، یہ کیا حالت بنا لی ہے، جیسے دنیا کی مظلوم ترین عورت ہو۔ میں نے کچھ نہیں مانگا، صرف جینا چاہا تھا تمہارے ساتھ۔ میں نے چپ رہنے کو بہتر سمجھا، لیکن دل میں ایک خیال شدت سے اٹھنے لگا، کاش یہ سب ختم ہو جائے۔ اور شاید میرے اسی خیال کو وقت نے سن لیا تھا، کیونکہ آگے جو ہوا وہ میری سوچ سے بھی آگے تھا۔ اس صبح میں نے ناشتے کا تکلف نہیں کیا۔ ہادیہ نے رات کو ہی کہا تھا کہ آج وہ مجھے ایک خاص جگہ لے جائے گی، شہر سے تھوڑا باہر۔ میں تیار ہو کر نکلا تو نانی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ بیٹا، ہیرا کی طبیعت بہت خراب ہے، رات بھر سو نہیں سکی۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، میں واپسی پر دیکھ لوں گا، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ نانی نے کچھ کہنا چاہا، مگر میں جا چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہادیہ نے خوش ہو کر کہا، آج تم صرف میرے ہو، کوئی فون، کوئی تناؤ نہیں۔ بالکل، آج صرف تم اور میں۔ ہم نے شہر سے باہر ایک خوبصورت جگہ پر وقت گزارا، ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، فوٹوز لی۔ ہادیہ نے انسٹاگرام پر کچھ اپلوڈ کیا۔ میں سب کچھ بھول چکا تھا، یہاں تک کہ اس گھر کو بھی، جہاں ایک کمزور سانس لیتی ہوئی عورت بستر سے لگی تھی۔ شام کو واپس آتے ہوئے ہادیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہارے ساتھ وقت گزار کے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس یہی چاہتا ہوں، ایک نئی زندگی تمہارے ساتھ۔ ہم شہر واپس پہنچے تو فون کی بیٹری چارج کرتے ہی نانی کی 6 مس کالز اور ایک پیغام تھا، رمیز جلدی آؤ، ہیرا کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے گاڑی کا رخ بدلا، لیکن جلدی کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا کہ آج وہ ختم ہو گئی۔ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا تو نانی صوفے پر بیٹھی تھی، چہرے پر گہری خاموشی۔ کیا ہوا؟ تم نے دیر کر دی رامیز، ہیرا اب نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی ایک پل کو جیسے سب ساکت ہو گیا، لیکن اندر کچھ نہیں ٹوٹا، نہ کوئی آہ نکلی، نہ آنکھیں بھیگی۔ میں بس بیٹھ گیا، گلاس میں پانی ڈالا اور ایک گھونٹ لے کر بولا، شاید یہی بہتر تھا نانی۔ نانی نے حیرت سے مجھے دیکھا، تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ کیا دکھ؟ وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، صرف سانس باقی تھی۔ نانی کچھ نہیں بولی، بس چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماموں آ گئے۔ ہیرا کی میت سفید چادر میں لپیٹی کمرے میں رکھی تھی۔ ماموں نے پوچھا، دفن کا کیا انتظام ہے؟ میں نے کندھے اچکائے، آپ لے جائیں نانی کے گھر، وہیں سے تدفین ہو جائے گی۔ ماموں جو مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے، انہوں نے پلٹ کر دیکھا، کیا مطلب؟ تم بیوی کی لاش گھر پر چھوڑ کر آرام سے باہر گھوم رہے تھے؟ میں مجبور تھا، اور اب کچھ فرق نہیں پڑتا ماموں۔ ماموں کی آنکھوں میں غصہ تھا، رمیز تم صرف شوہر نہیں تھے، ذمہ دار بھی تھے، لیکن تم نے تو انسانیت ہی چھوڑ دی۔ میں نے نظریں چرا لیں، اب باتیں کرنے کا وقت نہیں، تدفین کرنی ہے تو کیجیے، مجھے کل ملک سے باہر جانا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ ماموں حیرت سے مجھے دیکھتے رہے۔ نانی نے سر جھکا لیا، ٹھیک ہے، ہم لے جاتے ہیں۔ انہوں نے چادر لپیٹی اور نانی کے ساتھ مل کر ہیرا کو لے جانے لگے۔ میں صوفے پر بیٹھا رہا، ہاتھ میں چائے کا کپ اور دل میں ایک عجیب سا سکون۔ نانی جاتے جاتے بولی، اللہ تمہیں معاف کرے رمیز، جس عورت نے سب کچھ برداشت کیا، تم نے اس کا حق تک نہیں نبھایا۔ میں خاموش رہا۔ ہیرا کی میت گھر سے نکل چکی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، موبائل نکالا اور ہادیہ کو فون کیا، سب ختم ہو گیا۔ تمہیں افسوس ہے؟ ہادیہ نے پوچھا، تو پھر چلے کہیں جشن مناتے ہیں؟ جلدی ہی میں نے جواب دیا۔ رات کو فلیٹ میں اکیلا بیٹھا تھا، کچھ دیر کو لگا جیسے سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا چاہا تھا، سکون، آزادی اور ہادیہ، لیکن ایک خاموشی تھی جو دیواروں پر چیخ رہی تھی۔ ہیرا کی سانس، اس کی وہ آخری فریاد، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ سب کچھ یاد آیا، لیکن میں نے جھٹک دیا،
ہیرا کی موت کے 1 مہینے بعد میں نے ہادیہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح سادہ تھا لیکن ہادیہ نے تقریب دھوم دھام سے کرنے پر اصرار کیا۔ میں پہلے ہی تھک چکا تھا، مخالفت کی ہمت نہیں تھی۔ تقریب میں وہ سرخ لباس میں آئی جیسے ایک شو پیس ہو، ہر نگاہ اسی پر تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کچھ حاصل کر چکا ہوں۔ شروع کے چند دن سب کچھ نیا اور خوشگوار محسوس ہوا۔ ہم شہر سے باہر گھومنے گئے، مہنگے ہوٹلوں میں رکے، شاپنگ، کھانے، ہنسی مذاق۔ ہادیہ ہر دن نیا لباس، نئی جولری اور نئی تصویر چاہتی تھی۔ رمیز میرے لیے یہ والا برانڈ کا بیگ لو، سب دوستوں کے پاس ہے، یہ بہت مہنگا ہے، ابھی کچھ دن رک جاؤ، تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے سارے خواب پورے کرو گے، اب پیسے کی بات کیوں؟ میں خاموش ہو جاتا اور کچھ دن بعد وہی چیز خرید لیتا۔ میرے کریڈٹ کارڈ کی حد ختم ہونے لگی۔ دفتر میں بھی اب وہی پرانے مسائل، کم کارکردگی اور وقت کی کمی۔ ایک دن دفتر سے واپس آیا تو ہادیہ صوفے پر بیٹھی تھی، سامنے بیوٹی پارلر کا بل رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اپنے لیے خرچ کیا ہے، کسی اور پر نہیں، لیکن یہ ہزاروں روپے روز کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر میں وہ بیوی بن جاؤں گی جو دن بھر بستر پر پڑی سسکتی رہے؟ تمہیں ویسا ہی چاہیے نا؟ میں ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ یہ جملہ میرے سینے میں تیر بن کر پیوست ہو گیا تھا۔ شاید وہ جان بوجھ کر کہہ گئی تھی، لیکن یہ پہلی بار تھا جب کسی نے ہیرا کو تانا نہیں، تمسخر بنایا تھا۔ رات کو میں نیند میں ہڑبڑا کر اٹھا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ خواب میں وہی منظر تھا، ہیرا کا چہرہ، نیم بے ہوشی اور وہ آخری فقرہ، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں نے پانی پیا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے سڑک سنسان تھی لیکن دماغ شور سے بھرا ہوا، دل میں ایک بے نام خالی پن محسوس ہونے لگا تھا۔ اگلے دن دفتر میں کام پر دھیان نہیں دے پایا۔ میٹنگ میں باس نے کہا، رمیز، تمہارا کام دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، تمہاری پرفارمنس پر سوالیہ نشان ہے۔ معذرت سر، اگلی بار بہتر ہوگا۔ لیکن مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ بہتری کا امکان باقی ہے یا نہیں۔ شام کو گھر آیا تو ہادیہ نئے ڈیزائنر ڈریس میں تیار بیٹھی تھی۔ چلو آج نئی کیفے کھلی ہے، چلتے ہیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تھوڑا آرام کرنا ہے تو میں اکیلی جاؤں گی، سب ہنسیں گے مجھ پر۔ ہنسنے دو، میں نہیں جا سکتا۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے نکل گئی۔ میں صوفے پر بیٹھا رہا، ہیرا کے آخری دن یاد آنے لگے۔ وہ کبھی میری مزاج پر ناراض نہ ہوتی تھی، کبھی تقاضا نہیں کرتی تھی، اور آج ایک ایسی عورت میرے سامنے تھی جو صرف لینا جانتی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، گیلری کھولی اور پرانی تصاویر نکالی۔ ایک تصویر میں ہیرا میرے ساتھ چائے کا کپ لیے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، مسکرا رہی تھی۔ وہ منظر اس وقت عام سا لگتا تھا، لیکن آج وہی سب کچھ لگ رہا تھا جو قیمتی تھا۔ 2 دن بعد ہادیہ کے لیے مہنگا موبائل خریدا۔ واہ، آخر کار سمجھدار ہو ہی گئے ہو۔ میں مسکرا نہ سکا، بس خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ ایک رات ہادیہ فون پر کسی سے زور زور سے بات کر رہی تھی۔ مجھے پرانی زندگی نہیں چاہیے، سمجھا کرو، اگر میں نے شادی کی ہے تو میں بادشاہی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ میں نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اگلی صبح میں نے بینک اکاؤنٹ چیک کیا، بیلنس تقریباً ختم تھا۔ میں نے حساب لگایا، پچھلے 2 ماہ میں جتنا خرچ ہوا تھا اس میں آدھی تنخواہ سے زیادہ صرف ہادیہ کے میک اپ، شاپنگ اور پارٹیز پر لگی تھی۔ اس دن دفتر میں ایک کال آئی، باہر سے کسی کمپنی کی بڑی آفر تھی، امریکہ کی ایک کمپنی میں پوزیشن خالی تھی۔ ہم نے آپ کا پروفائل دیکھا، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ دل میں امید جاگی، شاید ایک نئی شروعات ہو سکے۔ شام کو ہادیہ کو بتایا، مجھے امریکہ سے آفر آئی ہے۔ واہ، اب تو ہم وہاں شاپنگ کریں گے۔ نیو یارک، تم میرے لیے برانڈڈ جوتے لانا مت بھولنا۔ اس کی پہلی فکر صرف فیشن تھی۔ میں مسکرا کر رہ گیا، میرے اندر کچھ مر رہا تھا لیکن میں نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اور اس رات جب میں بستر پر لیٹا تو پھر سے خواب میں وہی منظر آیا۔ ہیرا بستر پر لیٹی کمزور آہستہ سے بول رہی تھی، رمیز، اگر میں نہ رہی تو کیا تم مجھے یاد کرو گے؟ میں نے آنکھیں کھول دیں، اندھیرے میں چھت کو دیکھتے ہوئے بس ایک جملہ دہرایا، ہاں۔ اب ہر دن امریکہ سے آفر آنا ایک طرح سے میری زندگی میں نئی ہوا کی لہر تھی۔ مالی حالات بگڑ چکے تھے، کریڈٹ کارڈز حد سے زیادہ گزر چکے تھے اور دفتر میں آخری وارننگ مل چکی تھی۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حامی بھر لی۔ ویزا پروسیس تیز تھا، 3 ہفتوں میں سب کچھ مکمل ہو گیا۔
हादिया को वीजा मिलते ही खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो दिन रात नई जगहों, ब्रांड्स और वहाँ के फैशन की बातें करती रहती। बस सोच रही हूँ अमेरिका में पहली शॉपिंग कहाँ से शुरू करूँ। काम शुरू होने दो, शॉपिंग सारा साल होती रहेगी। नहीं, तुम समझे नहीं, वहाँ जाकर मेरा एक नया अंदाज होगा। सबको दिखाऊंगी कि मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। मैं बस सर हिला देता। अब बहस करना भी बेकार लगता था। अंदर से एक अनजाना सा इज़्तिराब था, लेकिन जाहिर करने का कोई फायदा नहीं था। हमने कराची से फ्लाइट ली और 12 घंटे के बाद न्यूयॉर्क लैंड किया। पहली बार बैरून मुल्क का तजर्बा था, लेकिन थकन से ज्यादा दिमाग में दफ्तर के पहले दिन की फिक्र थी। ये एक नई शुरुआत थी, एक नया बाब। शॉपिंग, होटल, एमिग्रेशन, सबके बीच हादिया खुशी से फूले नहीं समा रही थी। यही तो जिंदगी है रामीज, यही वो मकाम है जहाँ मुझे पहुँचना था। अब यहाँ काम भी करना है। हाँ हाँ, तुम काम करो, मैं जीऊंगी। अगले दिन कंपनी के मरकजी दफ्तर पहुंचा। खूबसूरत जदीद शीशों से सजा हुआ इमारत का मंजर ही कुछ और था। रिसेप्शन पर एक नौजवान लड़की ने मेरा इस्तकबाल किया। सर, आपकी मुलाकात हमारी CEO से तय है और ऊपर वेटिंग रूम में वो आपका इंतजार कर रही हैं। अभी? जी सर, फौरन। मैं लिफ्ट में चढ़ा। दिल में एक अजीब सा एहसास था। लिफ्ट के आईने में खुद को देखा, टाई सीधी की, जैकेट को ठीक किया, दरवाजा खुला और मैं वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए कदम रुक गए। सामने जो औरत खड़ी थी वो पलटकर मेरी तरफ देख रही थी और मैं सांस लेना भूल गया। वो बिल्कुल हीरा जैसी थी। लंबे बाल, वही आंखें, वही चेहरे की साख्त, वही आहिस्ता से मुस्कुराने का अंदाज। मेरा जिस्म साकित हो गया। दिमाग ने फौरन झटका दिया, ये कैसे हो सकता है। वो मेरी तरफ आई, रस्मी अंदाज में हाथ बढ़ाया। मैंने हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया। आपका चेहरा मैंने कहीं देखा है। मुमकिन है, कई लोग कहते हैं। मेरा चेहरा जाना पहचाना लगता है। मैं मुसलसल उसे देख रहा था। नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। आपका नाम? आपको तो ईमेल में बताया गया था, हीरा खान। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये नाम, ये चेहरा, क्या आप? मैं बोलते बोलते रुक गया। वो एक लम्हा खामोश रही, फिर बोली, बैठें, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। मैं बैठ गया, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। वो सामने फाइल्स खोलकर कुछ समझा रही थी, लेकिन मेरी तवज्जो बस उसकी आवाज, उसकी हरकत, उसके वजूद पर थी। लेकिन ये मुमकिन नहीं था। हीरा मर चुकी थी। मैंने खुद उसकी मैयत देखी थी। नानी, मामू, सब ने उसे दफनाया था। तो ये कौन है? मीटिंग खत्म हुई तो उसने कहा, मुझे उम्मीद है आप हमारे माहौल में जल्द ढल जाएंगे। मैंने बामुश्किल खुद पर काबू पाया। आपको एक बात कहनी है। जी, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? अकेले? ये ऑफिस है मिस्टर रमीज, और जाती बातें काम के औकात में नहीं होती। उसकी सर्दी से भरी आवाज ने मुझे मजीद उलझा दिया। मैं दफ्तर से निकला तो हादिया बाहर खड़ी थी। कितनी देर लगा दी? मुझे लगा तुम उसी CEO के हुस्न में खो गए होगे। मैं कुछ नहीं बोला। उसके मजाक पर हंसी भी नहीं आई। बस कार की तरफ कदम बढ़ाए। गाड़ी चलाते हुए बार बार जहन में वो चेहरा घूमता रहा। रमीज, मुझे तो लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं, बस थका हुआ हूँ। या फिर उस CEO ने तुम पर जादू कर दिया है। बस करो हादिया। वो खामोश हो गई, मगर मेरे दिमाग में तूफान जारी था। क्या वो वाकई हीरा है? अगर नहीं तो इतनी मुशाबियत कैसे मुमकिन है? और अगर है तो जिंदा कैसे? मेरे दिल ने एक बात कही, ये इत्तेफाक नहीं, कुछ है जो छुपा हुआ है और मैं अब उसकी तह तक पहुंचे बगैर चैन से नहीं बैठ सकता था। ये खुश नसीबी नहीं थी, ये कोई इशारा था, या शायद एक सजा जो मेरे गुनाहों का हिसाब लेने आई थी। अगले दिन मैं मामूल के वक्त पर ऑफिस पहुंचा। चेहरे पर बेहद संजीदगी थी, दिल में इज़्तिराब। मैंने सारी रात आंख नहीं झपकी थी। बार बार एक ही सवाल दिल को झंझोड़ता रहा, अगर वो हीरा है तो फिर वो कैसे जिंदा है, और अगर नहीं तो इतनी मुशाबियत और नाम भी वही। मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो लड़की ने कहा, सर, आपको बराह रास्त मैम के कैबिन में बुलाया गया है। मैं दिल थामकर अंदर दाखिल हुआ। वो मेज के पीछे खड़ी थी, सलीके से तैयार, खुद एतमादी। इस बार उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और पहचान के एहसास को चेहरे पर आने नहीं दिया। गुड मॉर्निंग मिस्टर रमीज, उसने कहा। बैठिए। मैं खामोशी से बैठ गया।
آپ کی فائلز کا جائزہ لیا گیا ہے اور ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی سابقہ کمپنی سے کچھ رپورٹس ہمارے سامنے آئیں جن میں آپ کے کچھ لین دین واضح طور پر مشکوک پائے گئے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ پر الزام ہے کہ آپ نے کمپنی کے فنڈ ذاتی استعمال میں خرچ کیے اور کچھ معاہدے غیر قانونی طریقے سے منظور کروائے۔ میں نے کانپتے لہجے میں کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی سازش ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہماری پالیسی کے مطابق ہم ایسے کچھ امیدوار کو ملازمت نہیں دے سکتے۔ میں نے میز پر ہاتھ رکھا۔ آپ یہ سب میرے ساتھ ذاتی پرانی باتوں کی وجہ سے تو نہیں کر رہی؟ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر بولی، ذاتی؟ معاف کیجیے گا، میں صرف پروفیشنل فیصلے لیتی ہوں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا، قد لمبا، رنگ صاف، مہنگا لباس اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے ہونے والے شوہر ہیں سکندر۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، اس کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو صرف ایک مکمل زندگی گزارنے والا انسان رکھتا ہے۔ آپ کا ہونے والا شوہر؟ میری آواز کپ کپائی۔ جی ہاں، اور بہت اچھے دوست بھی۔ میرے لیے اس وقت سہارا بنے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرا سانس اکھڑنے لگا۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا آپ ہیرا ہیں؟ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، مجھے نہیں معلوم تم کس کی بات کر رہے ہو، لیکن یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے رامیز۔ میں قدم لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلا، جیسے زمین پر وزن نہیں رہا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ لابی سے نکل کر سڑک کنارے آ کھڑا ہوا۔ ارد گرد شور تھا، گاڑیاں تھیں، لوگ تھے، لیکن میرے کانوں میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی، میرے شوہر ہیں سکندر۔ جیب سے فون نکالا اور پاکستان ماموں کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ماموں، رمیز، خیریت؟ اتنی رات گئے، بس ایک بات پوچھنی ہے، ایک سچ جاننا ہے۔ پوچھو۔ ہیرا، کیا وہ واقعی مر گئی تھی؟ فون کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ماموں جھوٹ مت بولیے، میں جاننا چاہتا ہوں، کیا وہ زندہ ہے؟ کیا اسے کسی نے بچا لیا تھا؟ ماموں کی آواز بھاری ہو گئی۔ تمہیں اب کیوں یاد آ رہا ہے یہ سب؟ کیونکہ میں اس جیسی ایک عورت سے ملا ہوں، اس کا نام بھی وہی ہے، شکل بھی، آواز بھی، سب کچھ۔ ماموں نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، رمیز، میں اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں وہ زندہ تھی۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا؟ اس دن جب ہم اسے نانی کے ساتھ لے گئے، وہ مری نہیں تھی، بس سانس بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا شاید بچ جائے۔ چچا اسے فوراً شہر سے باہر لے گئے، علاج کرایا اور وہ بچ گئی۔ تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں لگتا تھا تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ تم نے تو اس کی لاش پر بھی افسوس نہ کیا، تم نے تو خود اسے مار دیا تھا صرف وقت سے پہلے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ سامنے سڑک پر گاڑیاں چل رہی تھیں، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماموں، وہ بہت بڑی کمپنی کی مالکن ہے اور وہ شادی بھی کرنے والی ہے، وہ خوش ہے، تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں تو یہی چاہیے تھا نا کہ وہ چلی جائے تمہاری زندگی سے۔ میں نے غلطی کی تھی۔ غلطی نہیں رامیز، تم نے جرم کیا تھا اور قدرت نے انصاف کر دیا، ماموں نے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک اور انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو تمہاری بیوی کو زہر دیا گیا تھا اور وہ زہر دینے والی کوئی اور نہیں، تمہاری بیوی ہادیہ تھی۔ کیا؟ میرا جسم لرز گیا۔ تو پھر آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ماموں ہنسا۔ بتاتے تو کیا کرتے؟ دوا بند کرنے والے شوہر کو خوش آمدید کہتے۔ تم تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ مر چکی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ماموں نے بتایا کہ ہیرا کے چچا کا ایک ہسپتال میں کوئی بڑا ڈاکٹر واقف کار تھا، وہ اسے دوسرے شہر لے گئے، وہاں اس نے مکمل علاج کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی صحت بہتر ہونے لگی، پھر اس نے پڑھائی دوبارہ شروع کی۔ چچا نے مکمل سپورٹ کیا اور کچھ سالوں میں وہ اپنے والد کی جائیداد سنبھالنے لگی، جس سے وہ پہلے لا علم تھی، کیونکہ تم سے شادی کے بعد اس نے سب رشتہ داروں سے رابطہ ترک کر دیا تھا۔ اور شادی، وہ لڑکا سکندر تم نے دیکھا نا، تمہاری کمپنی میں وہی تھا، وہ تمہارے جانے کے بعد چچا کے بزنس سے جڑا، ہیرا کا ساتھ دیا اور چھوٹے سے کاروبار کو اتنا بڑا بنایا۔ پھر ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، بس تمہاری طلاق دینے کا انتظار ہے۔
میں نے آنکھیں موند لی، دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میری نظریں سڑک پر چلتی گاڑیوں پر تھیں مگر ذہن کسی اور وقت میں بھٹک رہا تھا۔ ماموں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کال پر کہا۔ اب وہ تمہاری نہیں رمیز، اب اس کا ایک نیا جہاں ہے اور تم نے خود ہی اسے اس طرف دھکیل دیا تھا۔ مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ معافی سب کچھ ٹھیک نہیں کرتی، کچھ زخم صرف وقت دفن کرتا ہے۔ معافی نہیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ نانی کے اس دنیا سے جانے کی خبر بھی مجھے مل چکی تھی۔ مجھے ہر بات سے لا علم رکھا گیا۔ ہادیہ فلیٹ پر واپس آ چکی تھی، ہاتھ میں شاپنگ بیگ، چہرے پر تھکن۔ کہاں تھے تم؟ فون کیوں بند تھا؟ میں نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے کہا، کیا تم نے ہیرا کو زہر دیا تھا؟ وہ لمحے بھر کو ساکت ہو گئی، پھر ہنسی۔ یہ سوال کیوں؟ اب اچانک ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ سچ بتاؤ۔ ہاں دیا تھا، ایک گولی تھی، دوا کے ساتھ مکس کر دی، لیکن وہ مری نہیں۔ تمہیں نے تو کہا تھا فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے صرف جلدی کر دی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ شرم؟ وہ لڑکی تمہیں کھینچ کر پیچھے لا رہی تھی اور میں تمہیں آگے لے جانا چاہتی تھی، فرق صرف سمت کا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب ہم الگ ہو رہے ہیں۔ طلاق؟ ہاں، تم نے جس محبت کی بنیاد پر یہ سب کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں اور میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، پھر بھی تمہارے چہرے پر سکون نہیں ہے رمیز، شاید اب آئے گا بھی نہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ تصویر کا وہ رخ سامنے آ چکا تھا جو میں نے خود ہاتھوں سے پھاڑا تھا۔ میں کئی دن ہچکچاہٹ میں مبتلا رہا، خود سے جنگ، شرمندگی اور ایک اندرونی کشش کا بوجھ سب کچھ روکتا رہا، لیکن آخر کار ایک صبح میں نے ہیرا کی کمپنی کی عمارت کا رخ کیا، میٹنگ کے بغیر، اجازت کے بغیر، سیدھا اس کے آفس کی طرف بڑھا۔ ریسیپشن پر لڑکی نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ سر، آپ کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، بس 1 منٹ، ایک آخری بات کہنی ہے۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، یس کم ان۔ دروازہ کھلا تو وہ میز کے پیچھے بیٹھی تھی، سامنے سکندر، اس کا شوہر بھی موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، آنکھوں میں حیرانی نہیں تھی، جیسے وہ جانتی تھی میں آؤں گا۔ بیٹھ جاؤ رمیز۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا، پھر خاموشی رہی۔ کیسے آنا ہوا؟ اس کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے بامشکل کہا۔ ہیرا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ وہ ظلم کیا جس کا کوئی جواز نہیں۔ میں نے تمہیں بیماری میں تنہا چھوڑا، تمہارے سچ کو جھٹلایا اور تمہیں دفنایا جب تم زندہ تھیں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ مجھے پتا چلا کہ تم کیسے بچیں، کیسے واپس زندگی میں آئیں اور کیسے آج اس مقام پر پہنچی۔ میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ تمہیں کیا لگا میں معاف کر دوں گی؟ اس نے سوال کیا، لہجہ اب بھی سرد نہیں۔ بس دل چاہا کہ تم جان لو میں اب وہ نہیں رہا، تم اب کچھ نہیں رہے رمیز، تم نے اپنی زندگی سے خود سب کچھ نکال دیا۔ تمہیں یاد ہے جب میں دوا مانگتی تھی تو تم کہتے تھے کچھ فائدہ نہیں، جب میں رو رہی ہوتی تھی تو تم کہتے تھے مرنے ہی والی ہو۔ میں نے سر جھکا لیا۔ تمہیں پتا ہے میں کیوں بچ گئی؟ کیونکہ میں نے ہار نہیں مانی، کیونکہ میرے چچا، نانی اور سکندر جیسے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، جنہوں نے مجھے انسان سمجھا، بوجھ نہیں۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ میں اس دن مری تھی جب تم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہنستے ہوئے میرے سامنے آئے تھے۔ میں اس دن مری تھی جب تم نے کہا کاش میرے ماں باپ ہوتے اور تم مجھے واپس بھیج دیتے۔ تم نے مجھے مری ہوئی سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن میں زندہ تھی اور مجھے زندگی نے پھر سے گلے لگایا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی لیکن آنسو نہیں بہے۔ شاید اب رونا بھی فالتو لگ رہا تھا۔ تم اب معافی مانگنے آئے ہو، لیکن تمہاری معافی میرے زخموں کو نہیں بھر سکتی۔ تمہیں میری بد دعا ملی ہے رمیز۔ وہ میرے بالکل قریب آئی، آہستہ سے بولی، تم کبھی خوشی نہیں پا سکو گے، محبت تمہیں ترسائے گی اور تم پل پل مرو گے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، کیا تم دل سے بد دعا دیتی ہو؟ دل تو تمہارے ساتھ دفن ہو چکا تھا، بد دعا میرے وجود کی آخری چیخ ہے۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، پھر مڑا۔ تم خوش ہو نا؟ ہاں، اور تمہاری دولت، کیونکہ میں نے تم سے نجات پائی۔ اور آخری بات، اب مجھے طلاق بھیج دو تاکہ میں سکندر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں۔ میرا دل ایک لمحے کو بیٹھ گیا۔ میں واپس اپنے فلیٹ آیا۔ ہادیہ طلاق لے چکی تھی، سب کچھ لے گئی تھی، پیسہ، ساکھ، یہاں تک کہ میرا نام بھی۔ اب محض ایک سابقہ ملازم کے طور پر جانا جاتا تھا۔
میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا. ہر دن ایک جیسے گزرنے لگے. میں نے ہیرا کو طلاق بھیج دی کیونکہ میں جانتا تھا بس اب یہی میرے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک دن جسم میں عجیب سی تھکن محسوس ہوئی. ڈاکٹر کے پاس گیا. ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں. رمیز صاحب، آپ کے کچھ ٹیسٹ غیر معمولی ہیں، شاید آپ کے باپ بننے کی صلاحیت نہیں رہی. ڈاکٹر نے رسمی انداز میں کہا، مگر میرے لیے وہ الفاظ موت سے کم نہ تھے. اب میں جان چکا تھا کہ ہیرا کے ساتھ اولاد اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ بیمار تھی، بلکہ وہ مسئلہ مجھ میں تھا، اور میں نے اپنی محرومی کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کی. میرے دن اب سست ہو چکے تھے. کبھی کسی دربار پر بیٹھا ہوتا، کبھی پارک میں، کبھی کسی مسجد کے سائے میں. لوگوں کے پیچھے نظر لگانے والا شخص اب خود نظر انداز ہو چکا تھا. اکثر لوگ آ کر کھانا دے جاتے، کچھ پیسے. کبھی کوئی فقیر بھی مجھ پر ترس کھاتا. میری زندگی ختم نہیں ہوئی تھی مگر مر چکی تھی، اور اس زندگی کی دیوار پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم کبھی خوشی نہیں پا سکو گے. میں ہر سانس میں اس بد دعا کی باز گشت سنتا ہوں جو ایک عورت نے نہیں، ایک روح نے مجھے دی تھی. اور اب میں زندہ ہوں صرف اس لیے کہ میں پل پل مر سکوں.